अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज जो नावल मैं शुरू करने जा रही हूँ उसका नाम है भीगा दिसंबर, जिनके राइटर हैं तानिया ताहिर। और ये जिनकी फरमाइश पर पेश किया जा रहा है, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा लेकिन उनकी आईडी का नाम ऑल एडिट्स है, तो उनकी फरमाइश पर पेश किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं अब नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। नावल भीगा दिसंबर। तो ये साल का आखिरी महीना है और मैं चाहती हूँ कम से कम कोरिया चली जाऊँ। वो मासूमियत से मुंह लटका कर बोली। कोरिया जाकर तुमने करना क्या है? उसकी सबसे अच्छी दोस्त साथ साथ नन बेशा ने चिढ़कर पूछा। सिविल जाऊँगी, वो जगह बहुत खूबसूरत है। वो असल वजह छुपाती बोली। खुदा को मानो खूबसूरती देखनी है तो अल्लाह के घर जाओ। नहीं, तुम्हारा ठरकी दिमाग असल में किससे मिलना चाहता है मैं जानती हूँ। बीशा ने आंखें निकाली तो वो आंखें पटपटाने लगी। देखो बीशा, अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो उससे मिल लेने में कोई हर्ज भी नहीं। वो ज़रा खुद की हमायत करती बोली। किसी मुसलमान को पसंद कर लेती। बीशा को उसका फेवरेट मॉडल सख्त जहर लगता था। तुम दफ़ा हो जाओ। हुरैन ने उसके शाने पर ज़ोर से हाथ मारा। बीशा ने अपना शाना से लाया और उसको घूरती रही जबकि वो चेहरा मोड़ की। ये नखरे जाकर ना तुम अपने शोहर को दिखाना। उसने उसकी दुखती रग पर जैसे पाँव रख दिया। जलील लड़की, तुम्हारा उनका नाम लेना ज़रूरी है? वो तो चढ़ दौड़ी, मारने लगी जबकि बीशा खूब हंस रही थी। यार, असल में तो दिसंबर हमारे लिए आया है, सिंगल लोग रियल में लेजेंड्स होते हैं, आज़ाद, जिन्हें किसी की परवाह नहीं, अपनी मस्ती में मगन, आवारा मनमोजी। हाँ, और भी कुछ बेशरम बेगैर। बस गालियाँ तो ना दो। बीशा ने उसे हंसते हुए बीच में रोका। तुम अपनी दोस्त के लिए बस इतना नहीं कर सकती, उल्टा उससे चिढ़ाती हो। हुरैन ड्रामा करती दिल थाम की। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम अपने शोहर को फ़ोन करो, वही इलाज करेगा। वो फिर से बोली जबकि हुरैन का बस नहीं चला उसे उल्टा लटका दे। तुम्हारा उनका नाम लेना ज़रूरी है? ज़रूरी है, मुझे बताओ, मेरे अरमानों का खून है वो। जानती हो तुम, मेरा बस नहीं चलता किसी तरह मैं फिर से सिंगल हो जाऊं और कोरिया चली जाऊं। वो मस्तूई आंसू साफ करती बीशा को पीट रही थी। यार यकीन मानो, उस कोरियन मॉडल से कई गुना, मतलब वाह, बहुत हैंडसम है ज़रियाब भाई, क्योंकि वो मेरे भाई हैं। बीशा ने संजीदगी से और फ़ख्र से तबसरा किया। और ये बात तो हुरैन भी मानती थी कि वो बेहद खूबसूरत हैंडसम था, मगर इतना ही सख्त संजीदा, और बाज़ औक़ात तो बहुत वैसी हरकतें कर जाता था कि वो सटपटा कर रह जाती। वो चुप हो गई। क्यों, क्या हुआ? बीशा उसकी खामोशी पर मुस्कुरा उठी। काश काश बीशा, तुम्हारी किस्मत में ज़रियाब भाई हुरैन। बीशा एकदम चीखी तो हुरैन ने दांतों तले ज़ुबान दबा ली। अब क्या करूं, मुझे आदत नहीं। वो सर खुजाने लगी। निकाह तो ना ख़राब करो कम अज़ कम। बीशा ने सांस बहाल की। मतलब ज़रियाब से भी सख्त मैं कहती हूँ, इतना सख्त कि तुम्हें लग पता जाए वैसे बंदा मिले। बल्कि तुम्हारी शादी ना किसी जिन देव से होनी चाहिए, डरा डरा के मारे तुमको। व्हाट? बीशा का दम ही निकल गया। दोस्त थी या दुश्मन? जिन्नों से शादी की बदुआएं दे रही थी। बीशा ने अब उसे पीटना शुरू कर दिया। दोस्त को बदुआएं दे रही हो? लेकिन ये जिन जिन्नात फिर भी अच्छे होंगे ज़रियाब तो। वो चुप होगी। बस करो अब तुम। अच्छा भला लड़का मिल गया है, रोना धोना नहीं ख़त्म हो रहा। उठो, लेक्चर का टाइम हो गया। मुझे नहीं लेना, हुरैन कहते ही बैग उठाकर कैंटीन की तरफ भागी। मैम हुमैरा तुम्हें ही जान से मार देंगी। मेरा क्या है? बीशा पीछे से चीखी। ज़रियाब उसे जान से मार देंगे। हुरैन ने फ़ायदे के लिए ज़रियाब को इस्तेमाल किया, और कोरियन मॉडल का क्या? बीशा भी उसके साथ चलने लगी। तुम दोस्त हो या दुश्मन? कैसे मेरी दुखती रग पर अचानक पाँव रखती हो? वो चीखी जबकि बीशा का कहका उभरा। मोरे, आपने मुझे उठाया नहीं। वो इधर उधर देखता शायद किसी को तलाश करता बोला। गुस्सा अलग आने लगा। वो उसको बताए बिना कैसे एकदम फरार होगी, हालांकि वो उठ जाता था। यही लापरवाही उसे डांट पड़वाती थी। सोए, तुम रात देर से आया था चंदा, तभी हमने तुमको उठाया नहीं, वो प्यार से बोली। ज़रियाब ने फिर कुछ नहीं कहा। उस हुरैन को तो वो अच्छे से देख लेगा। वो सोच चुका था। चाय का कप हाथ में लिए वो अखबार पढ़ने लगा। आज उसने कराची जाना था एक बड़े ऑफिसर से मिलने, जहाँ अब कौन सा मुश्किल केस दिया जाने वाला था वो नहीं जानता था। पहले वो पूरे 10 दिन शहर से बाहर रहकर आया था, और जब वो आया तो दिमाग में एक ही ख्याल था कि शायद वो उसकी मुंतज़िर हो। चलो मोरे, नहीं तो वो तो जाग रही होगी।
مگر جب وہ گھر میں داخل ہوا تو محترمہ اپنے کمرے میں سونے کی شغل لگا رہی تھی، جبکہ یہ بھی انہیں علم نہیں تھا کہ وہ جس کے نکاح میں ہے وہ آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ مطلب کچھ بھی نہیں، بس کورین چچوروں کو ساری ساری رات دیکھ کر نہ جانے کون سی تسلی ہوتی تھی اس کو۔ اس نے سر جھٹکا اور اخبار بھی رکھ دیا۔ سوئے ناشتہ۔ امی پشتو تھیں، تبھی وہ اکثر لفظ اردو کے مکمل نہیں کر پاتی تھیں، اسی لیے مختصر لفظ بولتی تھیں، جبکہ زریاب اور بیشا دونوں بہن بھائی اپنے باپ کی طرح اردو بولتے تھے، جبکہ جہان کی زبان مورے پر تھی، وہ انہی کی طرح بولتا تھا پیدائشی، جبکہ وہ دونوں سوائے اپنی ماں کو مورے کہنے کے علاوہ باقی اردو بولتے تھے۔ اختر ریٹائرڈ جنرل تھے اور خاندان اور حسب و نسب ان کا بھی کوئٹہ سے ملتا تھا، مگر چونکہ وہ باہر پڑھے تھے تبھی اردو ہی زیادہ تر بولتے تھے۔ جہان ابھی FSC کے پیپرز دے رہا تھا، جبکہ بیشا فرسٹ ایئر میں تھی۔ حورین ان کے چاچو کی بیٹی تھی، جو آج سے 10 سال پہلے کار حادثے میں مارے گئے تھے۔ حورین تب کافی چھوٹی تھی اور مورے کے بے حد قریب، تبھی مورے اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی، جو کہ اس کی والدہ اس کی پیدائش پر ہی فوت ہو گئی تھی، تبھی مورے نے اس کی ذمہ داری لے لی اور ایک ماں کی طرح ہی وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ جب 2 سال پہلے اس کا نکاح حورین سے ہوا تھا تو وہ بھی مورے کی پسند سے ہوا تھا، تب اسے حورین میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مورے کی ضد پر وہ اپنی ٹریننگ پر جانے سے پہلے نکاح کر گیا، مگر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حورین اس کے دل میں سما گئی تھی۔ ہاں، وہ حد سے زیادہ بے وقوف تھی، بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی، کارٹونز دیکھتی تھی، کورینز ڈرامے موویز دیکھتی تھی، چاکلیٹس کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر گزرتی، ضد پوری نہ ہونے پر چلانے لگتی، اس کے سامنے تو چونچ بھی نہیں ہلتی تھی۔ ہاں، پڑھائی میں بھی بس نکمی تھی، مگر پھر بھی وہ زریاب کی ہر گزرتے دن کے ساتھ محبت بنتی چلی گئی کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ جلد اس نکاح کو رخصتی پر لے جائے، مگر بابا فی الحال رخصتی کے لیے راضی نہیں تھے تو اسے بھی خاموش رہنا پڑا۔ مگر پھر بھی اس نے حورین کو اچھے سے سمجھایا ہوا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کی حیثیت اس کی زندگی میں کیا ہے، سب سمجھ کر بھی اس کی عقل میں کچھ نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ انہیں سوچوں میں ناشتہ کر رہا تھا کہ جہان بھی آ گیا۔ تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟ زریاب نے اس سے سوال کیا۔ جی لالا، جہان بولا، وہ اجلت میں تھا۔ زریاب نے بھی اس کو نہیں چھیڑا اور زریاب پھر سے اخبار کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ خبریں پڑھنے لگا، تبھی کوئٹہ کے ایک گاؤں کی خبر اس کی نظر میں آ گئی۔ یہ گاؤں ان کے آبائی کے گاؤں کے قریب ہی تھا۔ وہ اکثر گاؤں جاتے تھے اور بہت دن رہ کر آتے تھے، مگر زریاب کم ہی جاتا تھا اور بیشا بھی، کیونکہ زریاب کو پسند نہیں تھا بیشا کا اس طرح وہاں جانا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ حورین بھی نہ جائے، مگر وہ لڑکی مورے کے فیور پر خوب اچھلتی تھی اور پھر جہان اور بابا کی سپورٹ ملتی تو زبردستی چلی جاتی، مگر بیشا اور زریاب بہت کم جاتے تھے۔ وہ خبر کو توجہ سے پڑھنے لگا اور پھر اس نے اخبار فولڈ کر کے رکھ دیا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ ایڈوکیٹ تھا، ایک بڑا نامور وکیل، جو ارمیز کے کیس ہینڈل کرتا تھا اور کافی مہنگا بھی تھا، تبھی عام کیس وہ نہیں لیتا تھا۔ مگر ایسا نہیں تھا کہ اس نے خود کو مہنگا کیا تھا، وہ خود ہی اپنی صلاحیتوں کی بنا پر مشہور ہوتا چلا گیا، بہت لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، مگر اسے غرض نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنا فرض نبھا رہا تھا۔ اس لڑکی کے بارے میں خبر پڑھ کر اسے دلی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا حورین یا بیشا کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا کبھی، تو اس نے سر جھٹکا اور قدرے غصے سے اخبار ایک سائڈ پر پٹک دیا۔ بابا بھی اسی وقت آ گئے۔ وہ اس کے مزاج میں تلخی محسوس کرتے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کوئی خاص خبر؟ وہ بولے۔ دیکھ تو چکے تھے، وہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ مجھے سخت نفرت ہے بابا ایسے آدمیوں سے، جو عورت کی عزت لوٹ کر اس کو مسخ کر دیں، اس کو اس قابل بھی نہ چھوڑیں کہ وہ اپنا چہرہ بھی دیکھ سکے۔ وہ ضبط کرنے لگا۔ اور ہمارے گاؤں میں ایسا کوئی؟ وہ رک گیا۔ ریلیکس، آئی ول چیک، وہ بولے اور سرخیوں کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے افسوس سے اخبار رکھا۔ خدا بچی کو صبر دے ڈیڈ، اللہ صبر دے، بس اتنا کہہ دینا مناسب ہے؟ زریاب نے ان کی جانب دیکھا۔ بیٹا، تم جانتے ہو گاؤں اور گاؤں کے کسٹمز، سب چیزیں ہمارے مزاج سے بالکل مختلف ہیں، ہم انوالو نہیں ہو سکتے۔ سرپنچ خود دیکھ لیں گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں صرف اپنی صلاحیتوں کو آرمی اور جنرل کرنیل کے لیے اٹھا کر رکھ دوں؟ میں اس لڑکی کے پاس خود جاؤں گا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اب انہیں بھی غصہ آیا۔ میں اپنے جوان بیٹے کو اس چکر میں جھونک دوں؟ انہوں نے ذرا سختی سے کہا۔ زریاب ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں ایڈجسٹ کر لوں گا۔ تم نہایت بے وقوف ہو، یہ تو دیکھ ہی سکتے ہو کہ کس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا۔ گاؤں کے پرہوں کے ملازموں نے، مطلب پرہوں کے بیٹوں نے۔
تم جانتے ہو ایسے کیسے جان سولی پر لٹکا دیتے ہیں؟ وہ ذرا خفکی سے بولے۔ ڈیڈ بس ذرا آپ، پہلی بار یہ کہ تم میرے بیٹے ہو اور میں اپنے بیٹے کو بالکل اجازت نہیں دوں گا ایسا کوئی بھی خطرناک کام کرنے کی، اور سب سے اہم بات بیشا اور حرین کے بارے میں سوچو۔ ایسے کسی بھی خطرے میں اترنے سے پہلے اس معصوم کو ضرور سوچنا جس کا اس دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی رشتہ نہیں۔ ذریعہ رک گیا۔ حرین کا چہرہ آنکھوں میں آ سمایا، وہ خاموش ہو گیا، پھر کچھ نہیں بولا۔ کچھ دیر وہ وہاں بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سے اختر اس کی پشت دیکھنے لگے۔ جانتے تھے وہ حرین سے محبت کرتا ہے اور وہ اسے کبھی کوئی غم نہیں دیکھا۔ وہ جذباتی تھا مگر کم عقل نہیں۔ وہ ناشتہ کرنے لگے جو ان کی بیگم نے ان کے سامنے رکھا تھا۔ زوئے کھانا نہیں کھاتا، وہ بولیں تو انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا جو اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی۔ جذباتی ہے تمہارا زوئے، بس کہیں کوئی خبر پڑھ لے تو خون جوش مارنے لگتا ہے۔ ابھی تو فی الحال مجھ سے غصہ ہو کر بھاگا ہے، وہ مسکرا کر بتا رہے تھے۔ کھانا تو کھانے دیتا اس کو، وہ خفا ہونے لگیں۔ عجیب ہو جاتی ہیں بیویاں بھی، اولاد کے بڑے ہوتے شوہر کھا رہے ہیں خوشی میں بیٹے کا غم۔ وہ مسکرا دیں۔ کھائیں، ہم نے کچھ کہا بھی نہیں، جی بھر کر کھائیں۔ پر کامران زوئے تو بھوکا گیا نا آج، کراچی جانا تھا اس کو تو، وہ یاد کرتی بولی۔ اختر کچھ نہیں بولے، وہ اس معاملے میں کودتے ہی نہیں تھے۔ جانتے تھے وہ اپنے تینوں بچوں اور بچیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ذریعہ گاڑی تیز ڈرائیو کر رہا تھا، دماغ میں بار بار وہ اخبار کی سرخیاں آ رہی تھیں۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کس کام کا تھا اس کا یہ پیشہ جب وہ ایک جگہ بک تھا؟ اس کا دل نہیں کر رہا تھا وہ کسی افسر سے ملے، اور وہ ایسا ہی تھا، نکچڑا سا۔ اس نے گاڑی ریورس کر لی، اپنے ایک دوست کے ہاں چلا گیا، بس ایسے ہی، جب کہ موبائل بھی آف کر دیا۔ وہ کسی کی کال اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا تھا فی الحال۔ آج پورا دن تم نے عیاشی کی ہے، حرین بی بی دعا کرو لالا گھر نہ ہو ورنہ تمہارا کیا بنے گا؟ بیشا آہستہ آہستہ اس کے کان میں بول رہی تھی جبکہ حرین احتیاط سے قدم رکھ رہی تھی۔ شٹ اپ، حرین نے اس کو گھورا جس نے ہنسی روکی۔ السلام علیکم، بیشا نے زور سے سلام کیا۔ حرین نے بھی ادھر ادھر دیکھتے آہستگی سے سلام کیا کہ کہیں سے بھی نمودار نہ ہو جائے وہ جن کی طرح، اور پھر اس سے اتنے سوال کرے گا وہ پریشان ہو جائے گی۔ بس سلام مورے کا جان۔ مورے کچن سے باہر آئیں، بیشا کو پیار کیا اور پھر حرین کو، فکر مت کرے تم، وہ اکڑو گھر نہیں ہے، وہ بولیں۔ حرین نے جوش میں ہرے کہا اور وہ مورے کے گلے لگی زور سے۔ مورے، بہت شکریہ، ان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ صوفے پر آرام سے گری۔ مورے کا جان، کیوں زوئے کو گھر سے نکالے گا؟ وہ تو غصے میں چلا گیا ہے۔ وہ ذرا دکھی ہوئی۔ غصہ تھے؟ حرین کو اپنی جان کی پڑی۔ کافی تھا تم کو تلاشا بھی، وہ مسکراتی ہوئی بتانے لگی۔ پھر حرین رونے والی ہو رہی تھی۔ پھر کیا؟ تو کچھ نہیں بولا بابا، وہ ڈرنے کی اداکاری کرنے لگی۔ جبکہ بیشا اس مووی کو انجوائے کر رہی تھی، حرین کا دم نکل گیا تھا۔ کانا لگاتا ہے، مورے مسکراتی ہوئی پلٹ کی۔ اب تیرا کیا ہوگا کالیا؟ بیشا کا کہکا ابھرا۔ حرین نے کھینچ کر اس کے کشن مارا اور تن فن کرتی کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ جلدی سے یونیفارم چینج کر کے اب کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ میں کہہ دوں گی میں آئی تھی، آپ سو رہے تھے۔ وہ تو میرے آنے پر ہی جاگ جاتے ہیں۔ ذرا آپ کوئی نشہ چرس افیم ہی پیتے ہوتے، کاش آپ تو یہ تو کہہ پاتی نشہ کر کے سوئے تھے جناب، میری کوئی خطا نہیں۔ اس نے دہائی دی اور بستر پر بیٹھ گئی۔ یس، اس نے ایک آئیڈیا آیا، میں کہہ دوں گی سخت طبیعت خراب ہے، ڈانٹ سے تو بچ جاؤں گی، اب اس بیشا کو بتانا پڑے گا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی۔ بیشا سکون سے کھانا کھا رہی تھی اور وہ اورنج ڈریس میں تھی، جبکہ حرین کے کپڑے ذریعہ خود لاتا تھا اور وہ پنک شرٹ اور کھلے ٹراؤزر میں تھی۔ سردی کے باعث جرسی بھی ڈالی ہوئی تھی، وہ بھی ذریعہ نے دلائی تھی، جبکہ لمبے بال کمر سے بھی نیچے جا رہے تھے۔ وہ کٹوانے نہیں دیتا تھا، جبکہ اسے ناخن بڑھانے کا اور بال کٹوانے کا بے حد شوق تھا۔ اوپر سے نیل کلر تو عشق تھا، مگر کہاں ایسی قسمت تھی۔ کیا پرابلم ہے؟ بیشا نے اس کی نظر آنکھوں میں ہی اتاری۔ وہ تھی اتنی خوبصورت۔ یار دیکھو بیشا، تم میری بہن ہو نا؟ وہ پپی آئیز بناتی بولی۔ ہاں ہوں، وہ بھی دشمن نما، وہ بولی کیونکہ حرین اسے یہ کہتی تھی۔ نہیں بیشا، تم بہت اچھی ہو، پلیز ایک کام کر دو، بس اپنے لالا سے ہی کہنا میری طبیعت بے حد خراب ہے، پلیز پلیز۔ وہ ذرا آپ سے ڈرتی اسے بتانے لگی، جبکہ بیشا نے ہری جھنڈی دکھائی۔ کہے گا نا ہمارا جان، فکر مت کرو، مگر تم کو تو بخار وفات نہیں چندہ،
मोरे बोली तो अख्तर साहब भी मुस्कुराते हुए आ गए। बाबा कोई मेरी हेल्प नहीं करता, वो मुंह बनाती बोली। मसला क्या है, उन्होंने पूछा। तो हुरैन बिना लिहाज के सब बताती गई, जबकि बीशा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मोरे तो हंसी दबा रही थी। तो ये परेशानी वाली बात कब है? तुम फिक्र ना करो, मैं देख लूँगा। नहीं ना बाबा, कोई नहीं देखता उनको, सब ऐसे ही बोलते हैं। बस आप ये कहना मुझे बुखार है, वो आए ना, बस ये कह देना। वो जल्दी से बोली। अल्लाह करे लाला चेक करने आ जाए। बीशा ने लुकमा लिया। बकवास बंद करो। तुम्हारी जिस दिन शादी, बल्कि निकाह ही किसी जिन से हो गया, पूछ लूँगी उस दिन। हुरैन ने कहा तो सब हंसने लगे। तभी जहान भी आ गया। क्या महाज खोल रखा है तुमने लड़की मेरे लाला के खिलाफ? जहान ने उसकी जानिब देखा, जिसने उसे मुंह चिढ़ा दिया। देखे डैड, कैसा बदतमीज़ लड़की है ये। जहान ने घूर कर पहले हुरैन को और फिर अख्तर साहब को देखा, जो मुस्कुरा रहे थे। घर की रौनक ही उन सब के होने से अलग हो जाती थी। सब खाना भी खाते जा रहे थे, जबकि बीच बीच में हुरैन को छेड़ कर लुक़मे भी ले रहे थे। वो जल्दी चिढ़ जा रही थी। सबके चेहरों पर महसूस कुन मुस्कुराहट थी। अख्तर साहब ने जहान की जानिब देखा। पहले ज़रा आपको फ़ोन करो, वो मेरी कॉल बैक नहीं कर रहा, गुस्सा है, न जाने कहाँ गया है। वो फिक्रमंदी से बोले। जहान ने सर हिलाकर अपना सेल फ़ोन निकाला और कॉल मिलाकर चेक करने लगा, मगर पावर ऑफ था। जहान ने सेल वापस रख दिया। उनका सेल पावर ऑफ है, वो बोला। तो अख्तर साहब ने नफ़ी में सर हिलाया। न जाने इतना गुस्सा क्यों करता है ये लड़का, वो बुड़बुड़ाए। हुरैन की तो रूह फना होने लगी थी। वो वाकई इतने गुस्से में है तो उसे तो उल्टा लटका देगा। उसका हर बहाना बकवास जाएगा, वो कुछ नहीं मानेगा। वो रो देने को थी। खाना छोड़कर वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। सब ने नोटिस किया, मगर सब भी हंस दिए, क्योंकि वो जानते थे वो जितना भी हुरैन पर गुस्सा करे, मगर उससे मोहब्बत कई गुना ज़्यादा करता है। वो खामोशी से कमरे में बैठी थी। अगर उसको तकलीफ़ हो रही थी तो ये लफ्ज़ कम था। वो अज़ियत में थी, वो चीखना चाहती थी, वो रोना चाहती थी, बताना चाहती थी। वो तकलीफ़ से बिलबिला उठी है। रूह पर लगे ज़ख़म को सोचे या फिर चेहरे से उठती टीसों को महसूस करे। कोई उसके पास नहीं था, कोई उसके लिए नहीं था। कोई तो उसके पास होता और यहाँ से उसे निकाल ले जाता। वो आंसू अपने साफ कर रही थी, जबकि उसकी और सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थीं। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला धड़के की आवाज़ से, और वो एकदम चौंक कर सामने देखने लगी। वो अंदर आया था और उसने तमस्खराना मुस्कुराहट से उसको देखा। उसका दिल जैसे डूब गया, लेकिन नफ़रत से उसने उसकी जानिब देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? वो बोला। वो कितना खूबसूरत था, कितना भरपूर, मुकम्मल, और उतना ही गलीज़, उतना ही। अपने भाई का गंध छुपाने के लिए उसने कैसे उसे कैद कर लिया था। नफ़रत महसूस हो रही है। वो मुस्कुरा कर पूछने लगा। देखो, आसान सी बात है, तुमने क्यों रिपोर्ट कराई? कोई नई बात तो नहीं ये सब, और वैसे भी तुम हो क्या, बस एक काम वाली, और एक काम वाली इतना दमखम रखती है कि वो अखबार में खबरें दे, वो भी मूसा के ख़िलाफ़। तो मूसा का भाई ऐसा होने नहीं देगा। वो मुस्कुरा कर बोला। लानत है तुम पर, खुदा दिखाएगा तुम्हें। वो सिसकती हुई बोली। ओहो, वो सीटी बजाकर मुस्कुराया। तुम कुछ भी कहो, मगर तुम्हें ये खबर लीक नहीं करना चाहिए थी, वो बोला। वो सिसकती रही। साईं मुझ पर जुल्म हुआ है, वो बोली। साईं की जान तो साईं तेरी मदद करेगा ना, मगर तूने वो क्यों किया जो तुझे यहाँ ले आया? तुझे क्या लगता है यहाँ से तुझे कोई बचा सकता है? वो उसके सामने टांग पर टांग चढ़ा कर बैठ गया। वो लड़की सर झुका गई। वो कुछ देर उसे देखता रहा। तुम अगर यहाँ से आज़ाद होना चाहती हो तो सीधी तरह ये कहो कि हवेली के मुलाजमों ने किया है ये सब तुम्हारे साथ, मगर मूसा मेरा मुजरिम है, वो चीखी। श्श। वो अपने होंठों पर उंगली रखकर आंखें निकालकर उसको देखता रोक गया। बस अब ये नाम ना आए तुम्हारे लबों पर, वो कहकर खड़ा हो गया। मेरी बद्दुआ है आप लोगों के साथ ऐसा ही हो, आपकी बहनों बेटियों के साथ हो साईं। तुम भी तड़पे, वो तुम्हारा भाई भी तड़पे। वो अपना दुपट्टा फैलाए उसे बद्दुआ देने लगी। वेट अ सेकेंड, मेरी कोई बहन नहीं, वो मुस्कुराया, और दाऊद इब्राहिम की कोई बेटी नहीं होगी, वो तफख्खुर से कहता अपने कदम वापस ले गया, जबकि पीछे वो बेबसी से उसे देखती रह गई। वो दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। उसने उस अंधेर कमरे में छत की जानिब देखा, जैसे वो उस भरी नज़रों से रब को देख रही हो। मेरे लिए कोई मसीहा भेज मेरे मालिक, वो बोली और फूट फूट कर रोती।
دل کا درد تو درد تھا، اس کے چہرے پر بے تحاشا تکلیف تھی جسے کسی نے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ ظالم جابر حکمرانوں کی طرح آیا اور اس سے وہی مطالبہ کر گیا جو وہ کچھ دنوں پہلے کر گیا تھا کہ وہ کس طرح بیان دے چکی تھی۔ اب انہیں قدموں پر وہ واپس لوٹ جائے، جھوٹ بولے کہ موسیٰ ابراہیم نے نہیں بلکہ اس کے ملازموں نے اس کی عزت لوٹی اور اس پر تیزاب پھینک دیا۔ اس کے ماں باپ اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ کتنی بے بس تھی، مگر امید رب سے لگائی تھی تو کیسے وہ بے مراد لوٹتی۔ زریاب رات کے گھر لوٹا، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مورے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ سو جاتی، رات ہو گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، زوئے میری جان، کیوں تم لڑتا ہے اپنے بابا سے؟ وہ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتی پیار سے بولی، میں لڑ نہیں رہا مورے، میں حق کی بات کر رہا ہوں۔ کیا میں نے اس لیے یہ پروفیشن چنا ہے کہ جن کیسز میں مجھے ڈیڈ انوالو کریں گے میں بس انہی کیسز کو لوں گا؟ اور جب میں جرت ہوں تو آگے سے حورین کی بات کرتے ہیں، مطلب میں فرض کو پیچھے چھوڑ دوں نہ دیکھوں میں؟ آپ جانتی ہیں آپ کا یہ حورین کا ہاتھ جل جائے یا آپ لوگوں سے تو میں محبت کرتا ہوں، اگر کسی غیر کا بھی ہاتھ ذرا سا جل جائے تو مجھے تکلیف ہوگی کہ میں کسی طرح کوشش کروں اس کی تکلیف کو کم کرنے کی، مگر یہاں کسی کا منہ جلسا دیا گیا، اس پر اس کی عزت لوٹ لی گئی۔ میرے اختیار میں تھا، میرے ہاتھ میں تھا، میں کچھ نہیں کر سکا، میں کیا منہ دکھاؤں گا آگے جا کر؟ وہ جذباتی ہوا تھا تو ایسا ہی ایک لمحے میں جذباتی ہو جانے والا انسان۔ تم درست ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے تک لے آئیں اور اسے صوفے پر بٹھایا۔ بالکل درست ہے، افسوس ہے ہمیں بھی اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادتی ہوا ہے، مگر زوئے تمہارا بابا اور ہم ڈرتا ہے تم کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے، اور حورین کو بیچ میں اس لیے لاتا ہے تاکہ تم کبھی نہ بھولے کہ تم سے ایک زندگی جڑی ہے، تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تم اکیلا نہیں ہے کہ پھر جو چاہے وہی تم کرے۔ وہ چپ ہو گیا، جانتا تھا وہ ایسے ہی باتیں کریں گی۔ میں فی الحال آرام کرنا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ ناراض ہے؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگیں۔ ہاں، سب سے، اس نے ان کی جانب دیکھ کر کہا اور اٹھ کر اوپر اپنے روم میں چلا گیا، جبکہ مورے نے پیچھے سے اس کے کمرے کے دروازے کی آواز دھاڑ کی سنی اور نفی میں سر ہلایا، پھر اس کی فکر بھی تھی۔ تبھی وہ حورین کے کمرے میں آ گئیں۔ بچے سو رہا ہے؟ وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ مورے، وہ ذرا چڑ کر کروٹ لے گئی۔ کتنا لاپرواہ ہے تم حورین، مورے نے کہا تو حورین کو کہاں سنائی دینا تھا۔ پھر انہوں نے اس کا لیپ ٹاپ بند کیا جس پر کوئی کورین ڈرامہ چل رہا تھا اور وہ دیکھتے دیکھتے ہی سو گئی تھی اور اس کو اٹھانا بیکار تھا۔ تبھی انہوں نے بس لیپ ٹاپ کا کور نیچے کیا اور باہر نکل گئیں۔ زریاب کے لیے کھانا ٹرے میں لگایا اور وہ اس کے روم میں لے گئیں۔ سوئے جاگنا تو کھا لو۔ جی کھا لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، وہ بیڈ پر یوں ہی الٹا لیٹا تھا، ایک دم ان کی آواز سن کر سیدھا ہوا اور کہا، میرا اچھا بچہ۔ وہ اس کے بال بکھیر گئیں اور مسکرائیں، جبکہ وہ مسکرایا نہیں بلکہ چپ رہا، اور وہ اس کی پیشانی چوم کر باہر نکل گئیں۔ کچھ دیر زریاب یوں ہی بیٹھا رہا۔ اسے شدید الجھن ہو رہی تھی اس بات سے کہ وہ اب کوئی کیس نہیں لڑنا چاہتا تھا، وہ اپنی مرضی کے کیس لڑنا چاہتا تھا، وہ ان لوگوں کی آواز بننا چاہتا تھا جس پر یوں ہی ظلم کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنا سر جھٹکا، یہ بات اس نے سوچ لی تھی کہ وہ وہی کرے گا جو اس نے کرنا ہے، بھلے اسے ڈیڈ سے یہ بات چھپانی پڑے۔ وہ اپنے فیصلے سے کچھ مطمئن ہوا اور اٹھا۔ اس سے پہلے وہ واش روم میں جاتا، اچانک اسے جیسے یاد آیا، حورین کا عکس آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا، اس لڑکی کا بھی دماغ سیٹ کرنا چاہیے۔ وہ سوچتا ہوا روم سے نکلا اور کمرے سے نکل کر سیدھا حورین کے کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے اس کا دروازہ بجانا بھی ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس حورین کے روم کی ایک اور چابی ہے۔ اس نے چابی سے کھولا تو احساس ہوا کمرہ تو پہلے سے ہی کھلا تھا۔ وہ اندر آیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ سکون سے اس نے سارے کمرے پر نظر ڈالی۔ وہ اپنی پنک نائٹ سوٹ میں تھی جو زریاب اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ تکیے کو باہوں میں قید کیے وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ زریاب اس تک پہنچا تو لیپ ٹاپ کی سکرین نیچے ہوئی، سکرین کو سیدھا کیا تو وہ کورین ڈرامہ سٹاپ تھا۔ اس نے چڑھ کر سکرین ہی نیچے پھینک دی۔ وہ دھڑ سے ایک دم بند ہوا اور حورین نے کسمسا کر کروٹ بدلی۔ زریاب نے شوز اتارے اور حورین کے دوسری طرف وہ اچھل کر ایک دم لیٹا تو حورین چیخ مار کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زریاب پر نظر پڑی تو وہی چیخ دب گئی۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ دھر کے، آپ؟ وہ جیسے اپنے حواسوں میں لیٹ آئی۔ ہاں میں، وہ بولا۔ سیدھی ہو کر بیٹھو، وہ گھور کر بولا۔ حورین رونے والی شکل بنانے لگی۔ اس کا پلان تو فلاپ ہو گیا تھا جو بخار کا اس نے بنایا تھا۔ حورین چاروں ناچار ہونٹ بسورتی سیدھی ہوگی۔ کیا مجھے تمہیں تھپڑ لگانا ہوگا؟ تب تمہیں میری باتیں سمجھ میں آئیں گی؟
آپ مجھے ماریں گے ذریعہ؟ وہ حیرانگی کا اظہار کرنے لگی۔ شٹ اپ، وہ ایک دم غصے سے جھڑک گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مجھے ملے بنا کالج نہیں جاؤ گی، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ میں بھول جاتی ہوں۔ وہ ہار مانتی ادھر ادھر دیکھنے لگی جبکہ وہ حنین کو بے حد سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے بھول سکتی ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ حنین زور زور سے سر نپی میں ہلانے لگی، شاید وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ پھر تم میری کہی بات کیسے بھول جاتی ہو؟ وہ پوچھنے لگا، انداز اب بھی سنجیدہ تھا۔ سوری، وہ سر جھکا گی۔ بالکل قبول نہیں ہوگی تمہاری سوری، وہ انگلی اٹھا کر بولا، اسے ڈانٹ گیا۔ میں نے تمہاری پروگریس دیکھی ہے، بالکل فضول رزلٹ ہے تمہارا، لیکچر تم لیتی نہیں ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یوں ہی ان پڑھ ہوگی؟ میں نے LLB کیا ہے اور تم اتنا تو پڑھ لو کم از کم۔ وہ اس کی ساری ڈانٹ سن رہی تھی، سر جھکائے منہ بسورے بیٹھی تھی۔ رات کو آ کر کیسے ولن کی طرح اسے ڈانٹ رہا تھا۔ نہ تمہیں یہ پتہ ہے میں کہاں جاتا ہوں، کہاں سے آتا ہوں، کیا کھاتا ہوں، کس لیے تمہیں میرے پلے باندھ دیا؟ وہ افسوس سے بولا۔ ہاں آپ کو تو افسوس ہوگا ہی، کوئی نئی مل گئی ہوگی نا، وہ بولی۔ شٹ یور ماؤتھ، وہ پھر سے جھاڑ گیا۔ حنین رونے کے لیے بالکل تیار تھی، ذریعہ اس کے باہر نکلتے ہونٹ بار بار دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اسے ڈسٹریکٹ بھی ایسے کرتی تھی۔ اس نے نظر پھیر لی، وہ اس کی امانت تھی، مگر بعض اوقات وہ خود کو بے بس محسوس کرتا اور پھر تھوڑی تھوڑی خیانت کر لیتا، جیسے ابھی اس کا دل بے اختیار سا ہوا تھا۔ اس نے حنین کو ہاتھ بڑھا کر اچانک اپنی جانب کھینچ لیا۔ حنین جو بیٹھی تھی اچانک اس کے اوپر آ گری۔ حنین حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ذریعہ نے اس کے چہرے پر پھیلے بال چاہت سے اس کے چہرے پر سے ہٹائے۔ کیوں تنگ کرتی ہو مجھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا۔ حنین کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مجال ہو جو ایک لفظ بھی بولا گیا ہو۔ جبکہ ذریعہ نے اس کے چہرے پر اپنی انگلی سے ستر کھینچی، وہ خاموش ہو گیا تھا، کچھ نہیں بولا تھا۔ شاید وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ذریعہ بہک کر اس کے چہرے پر جھکتا، حنین ہوش میں آتی جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ ذریعہ نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ مجھے بہت ڈانٹتے ہیں سر، وہ پیار سے اسے بس اسی لفظ سے پکارتی تھی۔ ذریعہ مسکرا اٹھا جیسے پورے دن کی تھکان اتر گئی ہو اس کا یوں پھولا پھولا چہرہ دیکھ کر۔ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے شانے اچکائے۔ حنین نے سر جھٹکا۔ آہا، کس بات پر اتراری ہو؟ وہ اس کے نخرے دیکھتا آنکھیں گھما کر بولا۔ اپنی تو ساری باتیں یاد ہے کہ میں خیال نہیں کرتی، آپ میرا خیال کرتے ہیں؟ میری چاکلیٹس کہاں ہیں؟ لائیں ہیں کیا؟ وہ بولی تو چھوٹی سی ناک کو پھلا کر اس کو گھور رہی تھی۔ ذریعہ نے سر جھٹکا۔ جب تمہیں میری پرواہ نہیں تو میں کیوں کروں؟ اور اتنی مہنگی چاکلیٹس کھاتی ہو تم، موٹی ہو جاؤ گی، مجھے موٹی لڑکیاں نہیں پسند۔ لڑکیاں؟ وہ ایک دم چیخی۔ آہستہ بولو، وہ گھورنے لگا۔ وہ زبان دبا گئی۔ یہ لڑکیوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ اسے گھور کر بولی۔ مطلب موٹی لڑکیاں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی دینے لگا۔ مطلب لڑکی میں ہوں آپ کی ہوں، یہ لڑکیاں کیا ہوتا ہے؟ وہ بولی۔ فضول مت بولو، بھوک لگ رہی ہے مجھے، جاؤ کچھ کھانے کو لاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، خود تو لڑکیاں کرتے ہیں۔ وہ رو دینے کو ہوئی۔ اف، ذریعہ نے سر تھاما۔ کیا شے دل سے لگا بیٹھا تھا وہ، مگر جیسی بھی تھی اسے بے حد پیاری تھی۔ وہ مسکرا کر اس کا بڑبڑاتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ حنین نے سلیپر پہنے اور وہ باہر نکل گئی۔ میرے روم میں مورے ٹرے رکھ گئی تھیں، وہی لے آؤ، وہ بولا تو حنین اس کے روم تک چلی گئی۔ وہ اب بھی بڑبڑا رہی تھی جبکہ نیند بھی الگ آ رہی تھی۔ نہ جانے ذریعہ کا کھانا دیکھ کر اس کی بھی بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہ جلدی سے ٹرے لے کر اسی طرح پھولے منہ سے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ دونوں ساتھ ہوں تو وہ خود کبھی نہیں کھاتا، تبھی وہ اسے خود ہی لقمے بنا کر دینے لگی، جبکہ ذریعہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے وہ لڑکی یاد آ گئی جس کا چہرہ جھلسایا گیا، عزت لوٹی گئی۔ اگر اس کے کسی رشتے یا حنین کے ساتھ ایسا ہو جاتا؟ اس نے جلدی سے سر جھٹکا۔ خدا نہ کرے، وہ بے ساختہ بول گیا۔ حنین نے اس کے لبوں کی جانب لقمہ بڑھاتے اس کی طرف دیکھا، جبکہ ذریعہ اتنا پریشان ہو گیا کہ اسے اس لقمے کی فکر نہیں رہی تھی۔ اس نے حنین کا سر آگے کیا اور اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ حنین شرما اٹھی۔ ذریعہ نے جیکٹ کی جیب میں سے چاکلیٹ نکال کر اس کے آگے کر دی۔ اوہ، حنین کا جوش دیکھنے لائق تھا۔ اس نے جلدی سے ذریعہ کے منہ میں لقمہ دیا اور چاکلیٹ چپٹ لی۔ تھینک یو سر، وہ پرجوش ہوئی۔ تم میرے گال پر شکریہ ادا کر سکتی ہو۔ اس نے اپنی گال آگے کی۔ نہیں، وہ گھبرا گئی جبکہ دل بھی دھڑک اٹھا۔ چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ نے جگہ لے لی۔ دیکھتا ہوں تم رخصتی کے بعد کیسے انکار کرتی ہو۔ ذریعہ نے دوبارہ لقمہ لیتے ہوئے اس کی انگلی پر کاٹ دیا، جبکہ حنین نے پھر سے منہ بنا لیا۔ حنین اس کی اچانک
اس کی اس اچانک افتاد پر اسے دیکھنے لگی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں ضریاب کو صرف اپنا عکس نظر آیا۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ لاپرواہی چھوڑ دو حورین میڈم، ایسا نہ ہو تمہیں کسی دن سخت مہنگی پڑ جائے، اس نے کہا، جبکہ ایک بار پھر وہ اس کے چہرے پر جھکتا کہ حورین نے اپنا چہرہ ہی چھپا لیا۔ ضریاب نے آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا اور اس سے دور ہوا۔ حورین اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ ناراض ہو گیا تھا، اسے فکر ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کہ ضریاب بیڈ سے نیچے اترا اور اس نے اپنے پاؤں قالین پر رکھے۔ حورین کو اندازہ تھا وہ پل میں چڑ جاتا تھا، لمحے بھر کے لیے بھی توقف نہیں لیتا تھا، جبکہ وہ سب جانتے ہوئے بھی غلطی کرنے میں ماہر تھی۔ فی الحال چاکلیٹ کھا کر گزارا کرو، صبح 7 ناشتہ کریں گے، گڈ نائٹ۔ اور ہاں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ حورین نے بڑی بڑی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ مزید یہ لیپ ٹاپ استعمال مت کرنا ورنہ تمہاری پہنچ سے نیٹ بہت دور کر دوں گا۔ وہ ساتھ ساتھ وارن بھی کرنے لگا۔ اوکے، حورین اچھے بچوں کی طرح بولی۔ دیٹس گڈ۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر جانے لگا۔ زر، حورین نے پکارا۔ جی۔ وہ وہیں سے مڑا اور دروازے سے ٹیک لگا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ حورین اس کے دیکھنے کے شوق کے انداز پر ذرا خفیف سی ہوئی۔ ناراض تو نہیں؟ وہ بولی، بلکہ جھک گئی۔ نہیں، وہ چاہت سے بولا کہ اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اتنی سمجھدار نہیں ہے، مگر اپنی گھبراہٹ میں بعض اوقات وہ اسے لاشعوری طور پر کسی بھی بڑے قدم سے روک دیتی تھی، اور وہ رک بھی جاتا تھا۔ حورین نے گہرا سانس بھرا۔ اب ٹھیک ہے، وہ بلینکٹ میں گھس گئی۔ ضریاب مسکرا دیا۔ اچھا، میں کل شاپنگ پر جاؤں گی۔ ضریاب باہر نکلتا وہ پھر سے بولی۔ وہ کس لیے؟ ابھی تو شاپنگ کی تھی، اس نے یاد دلایا۔ زر، دسمبر ہے، سال کا آخری مہینہ، تو ہر سال آتا ہے۔ زر، آپ بالکل نہیں سمجھیں گے، یہ تو رومانٹک مہینہ ہے، اس میں تو… نہیں، مجھے رومانس بہت اچھے سے سمجھ آتا ہے، بتاؤ شروع کروں؟ وہ قدم اس کی جانب اٹھانے لگا۔ اوفو! حورین تو ایک دم ہاتھ اٹھا کر اسے دور سے ہی روکنے لگی، جبکہ ضریاب تو اس کی مسکان پر ہی فدا ہو جاتا تھا جو وہ چھپانا چاہ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے، میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں، دلائیں گے؟ اسے جیسے یاد آیا، ایک دم چیختی ہوئی بولی۔ حورین، آہستہ بولو۔ وہ ٹوک گیا۔ بابا کو پتہ چل جاتا تو ضرور وہ خفکی کرتے، مگر لڑکی کو یہاں سمجھ کہاں آ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو سینڈ کر دوں گی، مجھے ویسے ہی شال اور 2 جیکٹس اور 3 سوٹ اور سنیکرز، جوگرز اور سینڈل۔ ویسے سر، ہیل بھی بہت ٹرینڈ میں ہے، اور نہ ریڈنگ والی ریڈنگ والی بہت پیاری لگتی ہے، میرے ہاتھ میں اچھی لگے گی نا؟ وہ اپنی انگلیاں دکھاتی پوچھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے اچھی لگے گی۔ اور ہاں، وہ ایک چین جس میں چینگ ووک کا نیم ہے۔ ہائے! وہ ہاتھ جوڑتی اپنے خیالوں میں مست ہوگی۔ ضریاب نے گہرا سانس بھرا۔ تمہیں میں صرف ایک تھپڑ لگاؤں گا۔ یہ چینگ وہ کہاں سے پیدا ہو گیا تمہاری زندگی میں؟ ضریاب ہے صرف، اور اس کا زیڈ تمہاری گردن میں ہے، تو اسی کو دیکھو، سمجھی؟ وہ گھور کر نزدیک آتا، اس کا چہرہ پکڑ گیا۔ حورین زبان دبا کے وہ زیادہ پک گئی تھی۔ اب مجھے سونا ہے، جائیں یہاں سے، شاپنگ نہیں کرا سکتے ہوں؟ وہ بولی تو ضریاب ہنس پڑا۔ ابھی اس نے کچھ دن پہلے، ہاں دسمبر سے پہلے اسے شاپنگ کرائی تھی، اور اب اس لڑکی نے پھر سے لسٹ ریڈی کر لی تھی۔ وہ سر تک کمبل تان چکی تھی۔ ضریاب باہر نکل گیا، جبکہ اس کے روم کا دروازہ اچھے سے بند کر دیا۔ مگر میں نے تو روم لاک کر رکھا تھا۔ زر کے ڈر سے اچانک بلینکٹ چہرے پر سے ہٹاتی وہ سوچنے لگی، پتہ نہیں کیسے آ جاتے ہیں جن کہیں کے۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے لیپ ٹاپ اٹھا گئی، حالانکہ وہ منع کر کے گیا تھا، مگر حورین کو تو ہر وہ کام کرنا تھا جو ضریاب روک دے۔ وہ ایک بار پھر K2 سیریز دیکھنے لگی۔